फराज सिद्दीकी और अवैस इकबाल की मोरालिटी के मुताबिक बीवी को मारना मना है, लेकिन अल्लाह ताला की मोरालिटी के मुताबिक कुरान मजीद जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनमें एक ऐसी यूनिक मोरालिटी है जो बीवी को मारने की इजाजत देती है सूरह निसा की 34वीं आयत में, और आप इस मोरालिटी को जस्टिफाइड समझते हैं कि शादी जो है वो उसको हम इदारा इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये जो पैट्रियार्कल सिस्टम है इसको जस्टिफाई कर सकें। शादी दो इंसानों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक लेबर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अपनी बॉस के साथ, ये किसी लेबर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी कंपनी के साथ, ये मेरा ताल्लुक अमेजोन से नहीं हो रहा या मेरी बीवी का ताल्लुक अमेजोन से नहीं है, एक इंसान से है। तो उसको बहैसियत इंसान बराबरी होना चाहिए कम से कम, अगर हकूक में नहीं तो फ़राइज़ में उसको बिल्कुल बराबरी आपको रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मतलब हम ये कह तो देते हैं कि जी शादी एक इदारा है। नहीं, इदारा अगर है तो इदारा हम उसको मान क्यों रहे हैं? लाइक व्हाई इज इट अ कंपनी? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स हु आर इक्वल। अगर आप मर्द को इजाजत है कि वो औरत की सरनजिश करे, उसको बिस्तर से अलग कर दे, इजाजत आप औरत को नहीं देते। औरत को तो इजाजत नहीं है कि वो मर्द से बिस्तर अलग कर ले, उसको तो हर हाल में आना है कि अगर वो नहीं आके तो सारी सुबह तक या सारी रात तक फरिश्ते उस पर लानत एक करेंगे। सेकंड फराज भाई, हमजा भाई, ये जो कुरान की आयत है सूरह निसा की 34वीं आयत, उसमें सरकशी का लफ्ज कहीं यूज नहीं हुआ है। उसमें यही कहा गया है कि अगर तुम्हारी औरतें तुम्हारा कहा ना माने, ठीक है। तो हमजा भाई, ये जो शादी का इदारा हिंदुओं में भी है, लेकिन हिंदुओं की किताब के अंदर उस इदारे के तहत बीवी को मारने की इजाजत नहीं है। शादी का इदारा दुनिया के हर कल्चर में है, लेकिन दुनिया की और कोई डिवाइन किताब कुरान मजीद की तरह बीवियों पर तशद्दुद की इजाजत नहीं देती है। इंसान की तजलील है कि उसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मारने की इजाजत दी जाए। ये इंसान की तजलील है। इंसान को जलील करना है कि तुम जो हो वो इस काबिल हो और मैं हाकिम हूँ और मैं तुम्हारे मार भी सकता हूँ, तुम्हें रोक भी सकता हूँ, और मैं तुम्हें बताऊंगा। आई एम द क्राइटेरिया जो तुम्हें बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। वो औरत मर्द के साथ ये नहीं कर सकती, वो अपना बिस्तर अलग नहीं कर सकती, वो घर छोड़ के नहीं जा सकती, वो सेक्स करने से मना नहीं कर सकती। दिस इज पैट्रियार्कल सिस्टम सर, आई एम रियली सॉरी। आज की गुफ्तगू का आगाज़ आम सर में सबसे पहले एक बहुत बड़ा इश्काल जो कुरान मजीद के ऊपर बिलुमूम किया जाता है, बिलखुसूस पढ़े लिखे जदीद तबके की तरफ से, वो ये है कि कुरान मजीद में शौहरों को औरतों को मारने का हक़ दिया गया है। ये बात जब आप आज की नौजवान नस्ल को, जदीद पढ़े लिखे लोगों को महज़्ज़ब माशरे में बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये बात कही है, ये बात लिखी है, तो इल्म, अक़ल, आदमी का शऊर, आदमी की जो एक हसासियत है, फिर औरतों के साथ होने वाला एक इस्तेहसाल की तारीख़ है, उस सब के अंदर बिल्कुल अजनबी और बड़ी मुतवाहिश किस्म की हिदायत लगती है, नाउज़ बिल्लाह। इस हवाले से मैं कुछ सवालात बिलतरतीब आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये स्टेटमेंट देना कि कुरान मजीद ने मर्दों को औरतों को मारने का हुक्म दिया है नुशूज़ की सूरत में, क्या ये बात दुरुस्त है? कुरान मजीद में ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया। जो बात कुरान मजीद ने कही है उसको उसके सही पस मंज़र में समझना चाहिए। हमारे यहाँ लोग जज्बात की निगाह से चीज़ों को देखते हैं, और जज्बात का मामला ये है कि वक्त, हालात, तमद्दुन, ये सब उस पर असरअंदाज हो जाते हैं। वो चीज़ें जो आज खूब हैं वो पहले नाखूब थीं, जो पहले खूब थीं वो अब नाखूब हो गई। वो शायर ने कहा है ना कि था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ। बेशुमार ऐसी मिसालें दी जा सकती हैं कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले एक चीज़ को लोग पसंद करते थे, अब सख्त नापसंद करते हैं। उस वक्त सख्त नापसंद करते थे, अब कोई मसला ही नहीं है। यानी इसकी मिसालें दोनों तरफ दी जा सकती हैं। तो कुरान मजीद का मामला ये है कि वो अल्लाह की किताब है, उसमें अगर किसी चीज़ को मौजू बनाया गया है तो वो इल्म व अक़ल के आखिरी मेयार पर बनाया गया है। इसमें जो बुनियादी बात हर शख्स के समझने की है वो ये है कि इस दुनिया में जब आप कोई इन्हिराफ करते हैं, ज़ाती सतह पर करें, अखलाक की सतह पर करें, माशरती सतह पर करें, सियासी सतह पर करें, किसी भी सतह पर कोई इन्हिराफ करेंगे तो उसका एक दर्जा वो होता है कि जहाँ आपको समझाया बुझाया जाता है, आप बात की जाती है, आपको तवज्जो दिलाई जाती है,
لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس کے بعد پھر وہ محض غلطی، محض انحراف نہیں رہتا، اس سے آگے بڑھ کر جرم بن جاتا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں اس بات پر اجماع ہے کہ جرائم کی سزائیں دی جائیں گی، یعنی ابھی دنیا یہاں نہیں پہنچی، ہو سکتا ہے کہ آج سے کوئی 100-200 سال بعد یہ بحث بھی کرنی پڑ جائے، لوگوں پر ذرا زیادہ جذبات کا غلبہ ہو جائے اور وہ کہیں کہ سرے سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، جس کا جی چاہے کسی کو قتل کر دے، جس کا جی چاہے وہ ریاست کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جس کا جی چاہے وہ چوری کر لے۔ تو جب کوئی شخص جرم کرتا ہے، یعنی جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں، ان بنیادی حقوق کا سب سے اعلیٰ بیان خود اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو بیان دیا ہے وہ قرآن مجید کی تصریحات پر مبنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بیان یہ ہے کہ لوگوں، تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری آبروئیں یہ اس دن اور اس مہینے کی طرح حرمت رکھتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے خلاف نہ آپ جان کے لحاظ سے کوئی اقدام کر سکتے ہیں، نہ مال اور نہ آبرو۔ یہ بات بنیادی حقوق کے لیے، انسان کے بنیادی حقوق کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی ضمانت ہے۔ عورت ہو مرد ہو، کوئی فرق نہیں کیا گیا، سب کا معاملہ یہی ہے۔ کسی حکومت کو یہ حق نہیں ہے، کسی معاشرے کو حق نہیں ہے کہ وہ میری جان کے معاملے میں، میرے مال کے بارے میں، میری آبرو کے معاملے میں ادنا درجے میں کوئی اقدام کرے۔ یہ میری عمومی حیثیت ہے۔ لیکن جس وقت میں جرم کا ارتکاب کر لیتا ہوں تو پھر پولیس آتی ہے، پھر مجھے پکڑ لیتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے مال پر بھی ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے، جرم کے بعد ڈالتے ہیں نا، میری جان کے خلاف بھی اقدام کرنا پڑ جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اس زمانے میں ہمیں رحمت کا درس دیتے ہیں، جب خود ان پر حملہ آور ہو گئے لوگ تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ مختلف جنگوں میں دیکھ لیں، ہیروشیما اور ناگاساکی میں دیکھ لیں، آپ افغانستان میں دیکھ لیں، آپ عراق میں دیکھ لیں، تو جان کے بھی درپے ہوتے ہیں، مال کے بھی درپے ہوتے ہیں، آبرو کے بھی درپے ہوتے ہیں۔ آپ ایک آدمی کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھے نظارے کہ ایک شخص کو پکڑ کے گرا دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ جرم کر کے بھاگ رہا تھا۔ تو بنیادی حقوق کی جس طرح سے اس وقت دنیا میں ضمانت ہے، اسی طرح اللہ کا دین صدیوں پہلے اس کی ضمانت دے چکا ہے۔ بلکہ ہمارے نزدیک تو اللہ کے دین کی ابتدا سیدنا آدم سے ہوئی ہے، اور یہ جان، مال اور آبرو کی حرمت اسی وقت سے قائم ہے۔ کسی شخص کو حق نہیں ہے، نہ مرد کو نہ عورت کو، کوئی کسی کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ تاہم جب جرم ہوگا تو پھر اقدام کریں گے نا، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ کریں گے۔ ایک شخص نے قتل کر دیا ہے تو اب سزا دی جائے گی، چوری کی ہے تو سزا دی جائے گی، ملاوٹ کی ہے تو پکڑا جائے گا۔ تو جان، مال، آبرو کو جو حرمت حاصل ہے کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ مال نہیں لے سکتے، آپ آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے، یہ حرمت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جس وقت کوئی شخص جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ جرائم کو دیکھیے، یہ میں نے ابھی بعض جرائم کا ذکر کیا، یہ چوری ہے، یہ ملاوٹ ہے، یہ غبن ہے، بہت سے جرائم ہیں۔ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم سرکشی ہے۔ یعنی آپ ریبیلیس ایٹیچیوڈ کے ساتھ سامنے آ گئے۔ کس کے مقابل میں سرکشی؟ یعنی ایک ہمارا خالق ہے، اس کے مقابل میں سرکش ہو گئے، اللہ اور رسول کے مقابل میں سرکش ہو گئے۔ دوسری، آپ ریاست کے سامنے سرکش ہو گئے۔ ریاست کا نظم انسان نے اس لیے قائم کیا ہے کہ لوگوں کو اختیار کے سوئے استعمال سے بچایا جائے، یعنی مجھے چور سے بچایا جائے، ڈاکو سے بچایا جائے، قاتل سے بچایا جائے۔ اسی لیے ہے نا ریاست کے اس نظم میں ریاست کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، سرکشی اختیار کر لی میں نے۔ ریاست کی بات کر رہا ہوں میں، حکومت زیر بحث نہیں ہے۔ جو نظم اجتماعی دنیا میں قائم ہے تو سرکشی۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خاندان کا ادارہ ہے۔ یہ خاندان کا ادارہ، یعنی پہلے میں نے کس کا ذکر کیا؟ ذات خداوندی کا، وہ میرا خالق ہے۔ اس کے مقابلے میں سرکشی، اس کے مقابلے میں سرکشی اور استکبار۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لیے، یہاں واضح کر دوں میں کہ سرکشی کوئی عام غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، گناہ کرنے والا سرکش نہیں ہوتا،
اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ ندامت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ایڈجسٹ کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ رجوع کرتا ہے. بغاوت کر دی آپ نے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت کو استکبار کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. جب استکبار کا جرم ہو گیا تو فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، یہ شخص اب سزا سے نہیں بچ سکتا، اس کو جہنم میں جانا ہوگا. یہ سرکشی اتنا بڑا جرم ہے. یہی سرکشی ہے کہ آپ ریاست کے خلاف اختیار کریں. ریاست کے خلاف جب اختیار کرتے ہیں تو فوجیں نکل کھڑی ہوتی. کوئی گروہ ہے تو آپ ڈیزی کٹر بموں سے اڑا دیتے ہیں. سرکشی ہے نا. اندر اختیار کر کے دیکھ لیں، باہر اختیار کر کے دیکھ لیں. یعنی یہ پھر اس کے بعد کوئی بنیادی حقوق، جان مال کی حرمت، کوئی چیز باقی نہیں رہتی. آخری چیز کیا ہے؟ خاندان کے ادارے کے خلاف سرکشی. یہ خاندان کا ادارہ خدا کی اسکیم سے بنایا گیا ہے. کیوں بنایا گیا ہے؟ بچے کی پرورش اور نگہداشت کے لیے. ورنہ آزادانہ جنسی تعلق ٹھیک تھا. اگر بچوں کا معاملہ نہ ہونا ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی پابندی لگانے کی. لوگ جس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، یہاں اس ریستوران میں کھا لیا، اس میں کھا لیا، یہی صورت جنسی تسکین کی بھی ہوتی. پابندی لگا دی گئی. خاندان کا ادارہ قائم کیا گیا، شادی کا ادارہ قائم کیا گیا کہ خدا ایک معصوم بچے کو، یعنی جو ناتواں ہے، جو اصل میں اپنی کسی معمولی ضرورت کو ہی پورا نہیں کر سکتا، 24 گھنٹے کے لیے ماں باپ کی آغوش سے نکال کے زمین پر ڈال دیں، زندہ ہی نہیں رہ سکے گا. اس بچے کی حفاظت، اس کی پرداخت، اس کی پرورش اور کم و بیش 20-25 سال تک اس کے معاملات کی نگرانی، اس مقصد کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے. یہ ادارہ بنتا ہے ایک عہد سے. وہ عہد یہ ہے کہ اس ادارے میں شوہر کی حیثیت سے مرد سربراہی کے مقام پر ہوگا. جیسے ریاست میں آپ ایک شخص کو سربراہ بناتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، آج تک کسی ایسے ادارے کا تصور نہیں کیا جا سکا جو باس کے بغیر ہو. کوئی اس کا سربراہ ہوگا، کوئی کمپنی ہوگی تو تب بھی ہوگا. تو یہ ادارہ بھی ایک سربراہ کے ساتھ بنے گا. اس کے نتیجے میں اخراجات کی اور معاشی جدوجہد کی ساری ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی ہے. یہ موضوع ہے اس مقام پر زیر بحث کہ یہ ادارہ میں نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ادارے میں نے سربراہی کی حیثیت شوہر کو دی ہے. اس لیے دی ہے کہ وہی یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. اور ذمہ داری میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کما کے لانا. عورت کمائے، جو جی چاہے کرے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کما کر لانے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے. وہ شادی کرنے کے بعد آ کے کہے کہ میں یہاں لیٹی ہوئی ہوں اور سارا دن یہیں لیٹوں گی، کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا. اسلامی قانون کے مطابق کوئی اسے کہہ بھی نہیں سکتا کہ تم معاش کی جدوجہد کرو، لیکن شوہر کو 24 گھنٹے بھی نہیں دیے جا سکتے. وہ خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہے اور معاشرے کے سامنے بھی جواب دہ ہے. اس کو کما کے لانا ہے، ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. تو وہ سربراہ ہے گھر کا. اس سربراہ کے مقابلے میں سرکشی، اس کو عربی زبان میں نشوز کہتے ہیں. یہ نہ کوئی اختلاف کا معاملہ ہے، نہ یہ کوئی عام غلطی کا معاملہ ہے، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. نشوز اختیار کر لیا گیا. یعنی جیسے ایک بچہ ہے، ایک بیٹا ہے، وہ غلطی بھی کرتا ہے، کوتاہی بھی کرتا ہے، ماں کی بات نہیں مانی، باپ کی بات نہیں مانی، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ وہ اپنے والد کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی یہ حیثیت ہی نہیں مانتا. یہ سرکشی ہے، یہ ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہے جو سامنے آ گیا. یعنی ایک خاتون اپنے آپ کو بیوی کہتی بھی ہے، شوہر کے تمام جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ اب اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اس کے معاملات اب وہ رہے نہیں، یہ سلسلہ کسی اور جگہ چلا گیا. ظاہر ہے کہ اس کو سمجھ سکتا ہے ہر آدمی. تو اب یہ اس گھر میں رہتے ہوئے سرکشی اور ریبیلین پر آ گئی، یعنی اب بغاوت شروع ہو گئی ہے. اس موقع پر دو راستے ہیں آپ کے سامنے. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ طلاق دیں اور ختم کر دیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس ایٹیچیوڈ کو ختم کرنے کی جدوجہد کریں. بھئی اولاد سرکش ہو جائے گی تو وہاں بھی دو ہی راستے ہیں نا، یا آپ نکال کے باہر پھینک دیں گے اور یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. تو قرآن مجید نے کوئی حکم نہیں دیا، کسی چیز کا پابند نہیں کیا. یہ کہا ہے کہ اصلاح کے لیے اگر طلاق تک جا رہے ہو تو چلے جاؤ، علیحدگی اختیار کر لو، لیکن
اس سے پہلے اگر اصلاح کے لیے یہ اقدامات کر سکتے ہو تو کر لو، کر سکتے ہو تو کر لو۔ وہ 3 اقدامات ہیں، اس میں بھی دیکھیے پہلے کیا کہا ہے کہ بھائی سمجھاؤ، فَيَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ، یعنی اس طرح کی اگر سرکشی پیدا ہو گئی ہے، معاف کیجیے، اگر اولاد سرکش ہو گئی ہے تو سمجھاؤ۔ اسی طرح اگر ریاست کے مقابلے میں کچھ لوگ سرکش ہو رہے ہیں تو سمجھاؤ۔ پہلا مرحلہ تو یہی ہوگا نا، یعنی امریکہ نے پہلے دن تو جا کے جاپان کے اوپر ایٹم بم نہیں گرا دیا تھا، یہیں سے شروع ہوگی بات۔ تو یہ کہا کہ سمجھاؤ، سمجھانا ہے شوہر نے، گھر والوں نے، خاندان کے لوگوں نے۔ وہ ایٹیچیوڈ ختم نہیں ہو رہا، معاملہ وہیں کا وہیں ہے۔ کہا کہ اگلا اقدام یہ کرو کہ سپریشن اختیار کر لو۔ ان میں سے کسی چیز کو لازم نہیں کیا گیا، کسی چیز کا پابند نہیں کیا گیا، یعنی پہلے مرحلے میں یہ کہ یہ کر کے دیکھ لو۔ اچھا، اس سے اصلاح ہو جاتی ہے کہ 2 مہینے 4 مہینے خاندان کے لوگ سمجھاتے بجاتے ہیں، معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہر آدمی سے یہ کہنا کہ طلاق دے کے الگ ہو جائے آسان نہیں ہوتا، بچے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر گھر بچا سکتے ہو، طلاق کا راستہ تو کھلا ہوا ہے، وہ اگلے دن مانگ لے اور یہ کہے کہ میں اب جانا چاہتی ہوں، یہ طلاق دے دے، ختم ہو جائے گی بات۔ لیکن اگر سمجھانا بجانا ہے اور سیپریشن کا مرحلہ آ گیا ہے، ظاہر ہے وہ بھی ایک دن کے لیے تو نہیں ہوگی نا، تو 2 مہینے 4 مہینے اس میں گزار کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے یہ چیز تنبیہ کا باعث بن جائے، اس کو اندازہ ہو جائے کہ اب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ بھی نہیں ہے تو پھر سزا دو۔ یہ بات ہے جو قرآن مجید میں کہی گئی ہے۔ تو یہ سرکشی ناقابل معافی جرم ہے، یعنی یہ اس کے بعد کسی آدمی کے حقوق قائم نہیں رہتے۔ خاندان کے مقابلے میں سرکشی قابل سزا، خدا کے مقابلے میں سرکشی ناقابل معافی جرم، اور ریاست کے مقابلے میں سرکشی، تو یہ جرائم زیر بحث ہیں۔ یہ جس طرح ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اچھا فلاں کو ماں باپ کو مارنے کا حق ہے، ماں باپ کو بھی بالکل نہیں مارنا چاہیے، ماں باپ کو بھی سزا نہیں دینی چاہیے، ماں باپ کو بھی محبت کرنی چاہیے، ماں باپ کو بھی اولاد کو سمجھانا چاہیے۔ لیکن اگر گریبان پر ہاتھ آ گیا ہے تو پھر قابل سزا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ضرور سزا دو، بھئی آپ الگ کر دو، بات ختم ہو گئی۔ آپ حکومت کے حوالے کر دو معاملہ، آپ عدالت کے حوالے کر دو، یہ سارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں۔ تو ایک آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اگر درست کرنا چاہتے ہیں حالات کو تو لازم نہیں ہے کہ فوراً طلاق دے دیں، آپ یہ تدابیر کر کے دیکھ لیں، اتنی بات ہے۔ اچھا غلام صاحب، جب یہ آپ فرماتے ہیں اور یہ بات علم اور عقل کے مطابق سمجھ میں آتی ہے کہ سرکشی ریاست کے خلاف آپ کریں، نیوسنس پیدا کریں، ریبیلینس بیہیویئر ہے، بغاوت پہ اتر آئیں تو قابل سزا جرم بن جاتے ہیں جب آپ دوسرے کے جان مال آبرو پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ ریاست میں جب کبھی فیصلہ کیا جاتا ہے کسی سرکش باغی کے بارے میں تو کچھ ضابطہ، دستور، قاعدہ، قانون، عدالت، پروسیجر، لوگ، افراد موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو معاملہ یہ ہے، فرد واحد ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کسی کی سرکشی کے بارے میں، کسی کے ریبیلیس بیہیویئر کے بارے میں، تو وہاں پر چلیں اس بات کو مان بھی لیں تو ایک پروسیجر موجود ہے جس میں آپ کا اجتماعی کانشیس ہے، لوگوں پر مشتمل شعور ہے، وہ فیصلہ کرے گا، قانون سازی، پارلیمنٹ، عدالتیں، پروسیجر۔ یہ قرآن مجید نے جب حق مرد کو دے دیا تو اس میں تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ مرد خود فیصلہ کرے گا، خود عدالت لگائے گا، خود سزا کا نفاذ کرے گا۔ پہلے مرحلے میں جب ریاستیں اس طرح سے منظم نہیں ہوئی تو سارے حقوق لوگوں کو دیے گئے تھے۔ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں بتایا کہ قتل کی سزا کا معاملہ بھی لوگوں ہی پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ کا قتل ہوا ہے، قرآن مجید نے کہا جا کے بدلہ لے لیں، اس لیے کہ ریاست کا نظام موجود نہیں ہے، لے لیں بدلہ، جا کے آپ کی مدد کی جائے گی۔ لیکن اس میں کہا فلا یسرف فی القتل، زیادتی نہ کرنا، بس۔ تو اسی طرح جب گھر ہے، خاندان ہے، ماں باپ ہے، اعزاء ہیں، اس طرح کوئی ادارہ ہے تو پنشمنٹ کا یا سمجھانے کا پہلا مرحلہ وہیں ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ریاستیں وجود میں آ گئی ہیں، عدالتیں بن گئی ہیں، فیملی کورٹس بن سکتی ہیں، تو آپ پابند کر دیں لوگوں کو کہ آپ کوئی اقدام نہیں کریں گے، معاملہ عدالت میں آ جائے گا۔ قرآن مجید کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کسی ایک خاص صورتحال میں گفتگو نہیں کر رہا، وہ اس سے مجرد ہو کر اصل بات میں گفتگو کر رہا ہے۔ یہ جو ریاستوں اور عدالتوں کو اختیار ہے وہ بھی اصل میں پہلے مرحلے میں جن کے خلاف اقدام ہوا ہے وہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ میرے گھر میں چوری ہوئی ہے، ایک قبائلی معاشرے کے اندر میں ہی آگے بڑھوں گا اور میں جا کے چور کی گردن ناپ لوں گا۔ تو پہلے مرحلے میں یہ افراد ہی کے پاس ہوتا ہے،
اس کو ایک نظم میں ڈال کے ہم نے عدالتوں کے سپرد کر دیا، قانون سازی کر دی۔ ماں باپ آپ کے ملک میں آج بھی تادیب کرتے ہیں بچوں کی، مغربی ملکوں میں پابندی لگا دی گئی اور یہ کہا گیا کہ معاملہ عدالت کے سپرد کر دیں۔ آپ کو پورا حق ہے کہ جس طرح وہاں آپ نے یہ پابندی لگائی ہے اسی طرح پابندی یہاں بھی لگا دیں، اور یہ کہیں کہ اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، یعنی آپ طلاق بھی نہیں دینا چاہتے، اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے، تو پھر عدالت کے سپرد کر دیں معاملہ، اس میں کوئی معنی نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو یہ خان صاحب اللہ میاں کے علم میں نہیں تھی یہ بات کہ نعوذ باللہ یہ مرد حضرات جو ہیں زیادتی کریں گے اور منظم معاشرہ بنے گا، عدالتیں ہوں گی، تو وہ حکم دیتے وقت اس چیز کی رعایت کرتے کہ وہ شوہر کو یہ حکم دیتے نہ، وہ مطلب وہ یہ ایک عمومی حکم دیتے کہ عورت یہ کرے تو سزا کا حق ہوتا ہے، شوہر کو فریق کیوں بنا دیا اس میں؟ پہلے مرحلے میں افرادی کو یہ حق دیا جائے گا، یعنی کہ کیا کرتے اللہ تعالیٰ مجرد آسمان پر یہ بات کر دیتے، پھر بھی نفاذ ایسے ہی ہونا تھا۔ یعنی جو جرائم ہوں گے جس وقت دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے، یا ایک قبائلی معاشرہ ہے یا باقاعدہ منظم ریاست، میں نے آپ کو قتل کی مثال دی ہے، تمام چیزیں یہیں سے شروع ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ایک منظم ریاست بناتے، عدالتوں کا نظام قائم کرتے، اس کے بعد اپنا قانون اتارتے، بہت صحیح جگہ سے سارے قانون کی بنیادیں۔ چنانچہ قتل میں دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا ہے کہ آپ جائیں، آپ جا کے اپنا بدلہ لے لیں، قصاص لے لیں، آپ کو حق حاصل ہے، آپ کا قتل ہوا ہے، آپ کی مدد کی جائے گی، لیکن اس میں زیادہ حقوق اس نظم میں آتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے کوئی ادارے بنانے شروع کیے تو ادارے اپنے اندر احتساب کرتے ہیں پہلے مرحلے میں۔ کسی جگہ آپ نے دیکھا کہ یہ ادارے احتساب کرنے میں تجاوز کر رہے ہیں، حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، تو آپ معاملات کو عدالت کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر عدالت کے سپرد کرنے کے معاملے میں بھی ابھی آپ پولیس کے بارے میں بھی اگر دیکھیں تو جو اچھی دنیا کی پولیس ہے وہ یہ نہیں کرتی کہ پہلے ہی مرحلے میں عدالت میں لے جائے، وہ بھی سمجھانے بجانے ہی سے ابتدا کرتی ہے، پہلے مرحلے میں خود ہی معاملات کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا غلطی کی ہے اس میں؟ مطلب عدالت میں بیٹھا ہوا جج جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوا ہے، شوہر جو ہے وہ جہنم کی مخلوق ہے، وہ ضرور زیادتی کرے گا۔ نہیں کرتے ہیں لوگ زیادتی، اس میں کوئی شک، ماں باپ بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایسے باپوں کو دیکھا ہے، ایسی ماؤں کو دیکھا ہے جو بچے کی غلطی پر یا اس کی تادیب کے موقع کے اوپر بالکل ظالم ہو کے کھڑے ہو گئے۔ ہوتا ہے نا یہ، تو اس کو روکنے کے لیے پھر آپ عدالتوں کے سپرد معاملات کرتے ہیں، یہ جائز ہے بالکل۔ آپ یہاں بھی معاملہ عدالت کے سپرد کر دیں۔ ہم نے بہت سے معاملات میں قانون سازی کی ہے۔ والدین کم سنی کی شادی کر دیا کرتے تھے، عام طور پر تو نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی کر دیجیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ابھی آج سے 50-100 سال پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ کوئی خاتون اگر طلاق لینا چاہتی ہے اس میں بڑے مسائل تھے، عدالتی نظام انگریزوں کا بنایا ہوا تھا، اس میں بھی مسائل تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی اصلاح ہوئی، آج خلا لینا کچھ مشکل نہیں رہا۔ تو عدالتی نظام کے سپرد بھی جب آپ معاملات کریں گے تو وہ آسمان کی وحی نہیں ہوتی، جبریل امین نہیں وہاں بیٹھا ہوا، وہاں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کو بہتر کریں۔ لیکن عدالت جو ہے وہ ہم سب جج اتر کے اس کو تھپڑ تو نہیں مارے گا نا، وہ تو کہیں بھیجے گا کسی اصلاح خانے میں، 4 لوگ بیٹھے ہوں گے۔ یہاں تو شوہر کو آپ نے حق دے دیا اور کہا مارو اس کو، مطلب مار سکتے ہیں؟ میرے بھائی جج وہی سزا دے گا نا جو قانون میں مقرر ہوگی، یعنی بھیج دے گا ہر جگہ، پھانسی کی سزا نہیں دیتا، قتل کی سزا نہیں دیتا، کوڑوں کی سزا نہیں دیتا، پھر آپ ساری سزائیں ختم کر دیں۔ تو جو سزا قانون میں مقرر ہے وہ دیں گے۔ تو یہاں پر بھی کوئی خاص صورت نہیں معین کی گئی، یہ کہا گیا کہ سزا دو۔ سزا دینے کی صورتیں گھروں کے اندر یہی ہوتی ہیں کہ آپ نے بچے کا کان مروڑ دیا، آپ نے کوئی تھپڑ مار دیا، لیکن سزا دینے کی دوسری صورتیں ایجاد کر لیں۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک خاص سزا دیں گے؟ یہ جرم قابل سزا ہو گیا ہے، یعنی اصل چیز جس کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے، جرم قابل سزا ہو گیا ہے۔ خدا کے مقابلے میں سرکشی ہو گئی ہے تو جرم ناقابل معافی ہو گیا ہے، ریاست کے مقابلے میں سرکشی ہو گئی، جرم ناقابل سزا ہو گیا ہے، بیوی نے شوہر کے مقابلے میں، اولاد نے والدین کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی اختلاف، تعلقات کی خرابی کوئی چیز زیر بحث نہیں، نشوز زیر بحث ہے، سرکشی ہو گئی ہے، اس کے بعد قابل سزا ہے، سزا کے لیے آپ سزا بھی مقرر کریں۔ بہت سے جرائم تھے جن کی سزائیں پہلے اور ہوتی تھیں، اب کچھ لوگوں نے جیل کی سزا، کچھ نے جلاوطنی کی سزا۔ ابھی ہمارے ملک میں بعض بڑے سنگین جرائم ہوئے ہیں، بحث ہو رہی ہے وہاں کیا سزا دی جائے، وہاں پہ ایسی نادر سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں، مثلاً یہ کہ ایک آدمی کو نامرد کر دیا جائے۔ تو ہر جگہ کیا عدالتیں جو وہ اطمینان کے ساتھ بھیج دیتی ہیں؟ جرم کے لحاظ سے آپ کریں قانون سازی، کون روکتا ہے اس میں؟ یعنی دین نے کوئی پابند نہیں کیا، یہ نہ کوئی حکم دیا ہے، نہ پابند کیا ہے، نہ لازم کیا ہے،
ایک خاص صورتحال میں آپ کو ایک تدبیر اختیار کرنے کی اجازت دی ہے. اچھا غلام صاحب، یہ آپ نے فرمایا خدا کے خلاف ہو بغاوت سرکشی سنگین جرم ہے، ریاست کے خلاف ہو سنگین جرم ہے، خاندان کے خلاف ہو. خدا کے خلاف میں جب آپ نے کہا مرد عورت دونوں حکم کے مخاطب ہیں، ریاست میں مرد عورت دونوں حکم کے مخاطب ہیں، یہ خاندان کے بارے میں اللہ میاں نے صرف عورت کو کیوں مخاطب کیا؟ سرکشی تو مرد بھی کر سکتا ہے، کسی سے یاری اشنائی کر رہے خاندان کا ادارہ، بلکہ اکثر تو بربادی وہاں سے ہوتی. ان کو تو مخاطب بھی نہیں کیا، نہ ان کو کسی نے کہا مار سکتے ہو. جب ایک نظم اجتماعی آپ قائم کریں گے تو اس نظم ہی کو مخاطب کریں گے. ریاست کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس کے ہاں رہتے ہوں، مرد ہوں عورت ہوں، ان کو سزا وہ دے گی، میں دے سکتا ہوں. اچھا اگر فرض کیجئے کہ ہمارا حکمران سرکشی اختیار کر لے تو یہ سزا دینے کا حق مجھے حاصل ہو گیا. پھر کوئی سسٹم ہوگا نا. تو ظاہر ہے کہ جہاں کوئی نظم قائم کیا جائے گا وہاں پر پہلے اصل میں جدید ذہن اس نظم کو قبول ہی نہیں کر رہا. وہ موجود ہے نظم، ماں باپ کو ایک برتری دی گئی ہے. قرآن مجید نے جنس کی بنیاد پر کوئی برتری نہیں دی کسی کو. جو رشتے ہیں ان سے جو ادارہ وجود میں آ رہا ہے اس میں میری ماں مجھ سے برتر ہے اور میری ماں مجھے سزا دے سکتی ہے. اخلاقی لحاظ سے حق حاصل ہے اس کو. عورت ہے نا، میں مرد ہوں، اس عمر میں بھی سزا دے سکتی. تو یہ رشتے کا مسئلہ ہے. شوہر جو ہے وہ ایک رشتہ ہے، وہ مرد نہیں ہے محض. ہر مرد کو حق نہیں دیا گیا. اس رشتے میں جب آپ آ گئے ہیں، آپ باس ہیں. آپ باقی چھوڑ دیجئے، سڑک پر کھڑا ہوا کانسٹیبل، پولیس کا ایک عام سپاہی ملک کے سربراہ کو روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ روک سکتا ہے لیکن تھپڑ تو نہیں مار سکتا. نہیں، سزا اس کو اگر کوئی جرمانہ کرنے کا حق دے کر دے گا جرمانہ. اور اگر یہ حق آپ دیں گے کہ وہاں پہ کان پکڑوا لے تو پکڑوائے گا نا. آپ سزا پر گفتگو کر رہے ہیں. بھئی سزا پہ تو قانون سازی ہونی ہے، کر لیں. گھروں کے اندر تو یہی سزا ہو سکتی تھی کہ کسی نے کسی کے کان گرم کر دیے، کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا. گھروں میں تو یہی ہوگا. والدین کیا کرتے ہیں؟ جس وقت آپ ریاست کی سطح پر سزاؤں کی تنظیم کرنا چاہیں تو کر لیں، کس نے روکا ہے؟ تو کون سے بھی شوہر 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دینا، نفسیاتی لحاظ سے آدمی کو مریض بنا دینا، مجرموں میں جا کے رکھ دینا، ایک سگریٹ اور بیڑی کے لیے ترسانا، وہ آپ کو جرمین نظر نہیں آتا. میں نے اپنے بچے کو ایک تھپڑ مار دیا، یہ آپ کو تھپڑ مار دیا. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ تو سزاؤں پر گفتگو کسی وقت کرنی ہے تو کریں میرے ساتھ، اس پہ ہم کریں اس پر بھی گفتگو. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ قابل سزا ہو گیا اس کو سمجھیں. اور جب سزا خاندان میں دینے کا موقع آئے گا تو خاندان کے بڑے ہی دیں گے. لیکن اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو دین کو کوئی اعتراض نہیں. آپ کریں قانون سازی، روک دیں بات. تو یہ غم صاحب مرد اگر نشوز پہ اتر آئے تو اس کے جو قرآن کی کون سی آیت ہے کہ اس میں بتایا گیا ہو کہ اس کو بھی سزا دے گا، بھلے معاشرہ دے گا؟ بالکل اسی طرح ہوگا. یعنی اگر بیٹا ہے تو ظاہر ہے کہ باپ ایک برتر جگہ پر ہے. بیٹا ہے تو ماں اس کو تنبیہ کر سکتی ہے. اگر ماں سرکشی پر اتر آئے تو نانی کریں گی. جی تو کسی اور کے پاس جائیں گے نا. نہیں، بیٹے کو کیوں نہیں حق دے رہے آپ وہاں؟ بھائی پہلے اس چیز کو مانے. اصل میں آپ ذہنی لحاظ سے اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ کوئی رشتوں کا تقدس ہے، کوئی برتری ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے. اس کو مانے نا. پہلے میری ماں نے دیکھا کہ میں بیٹے کی حیثیت سے اس کے مقابل میں سرکش ہو رہا ہوں، تو اب مجھے بتائیں کہ ماں کو سزا کا حق دے دیا آپ نے، یا سزا کا حق دیں گے، یا سرزنش کا حق دیں گے، یا یہ کہیں گے کہ اب معاملہ سزا سپرد ہو جانا چاہیے. اب آپ الٹ کے مجھے کیوں نہیں حق دے رہے ماں کو سزا دینے کا؟ ماں بھی سرکش ہو جاتی. تو اسی طرح شوہر کو جب ایک مرتبہ اپنے ادارے کے سربراہ کی جگہ دے دی ہے تو اب اس کی سرکشی کو پھر معاشرے کے پاس جانا ہے. اگر یہ صورت آپ کر دیں گے تو پھر تو انارکی ہو گئی. یعنی بیٹے کو حق دے رہے ہیں کہ باپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیں گے، ماں کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو خاندان کا نظم قائم کیا ہے، اس نظم میں جس کو ایک درجہ برتری دے دی گئی ہے وہ سزا کا نفاذ کرے گا اگر کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو حق دینا، میں نے تو کہا روک دیں، وہ کرے گا. یعنی والدین کریں گے بچوں کے معاملے میں، بچے والدین کے خلاف نہیں کریں گے. اچھا ہم سب اس میں یہ وہ تہذیب ہے، یہ وہ معاشرت ہے، یہ وہ حسن ہے، یہ وہ مراتب کا فرق ہے کہ جس کو اگر قائم نہ رکھا جائے تو پھر صرف انارکی ہوتی ہے.
اس میں آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی جب آپ والدین کو بھی دیا ہم نے حق تو وہ بچوں پر زیادتی کر ڈالتے ہیں بعض موقعوں پر. تو زیادتی کر ڈالتے ہیں کو روکنے کے لیے پہلے کیا ہوتا تھا, خاندان, معاشرہ, بڑے وہ ہاتھ پکڑ لیتے تھے. اب کیا ہے, منظم ریاستیں, تو آپ کریں قانون سازی, روک دیں لیکن وہ قابل سزا جرم ہے. پھر آپ بتائیں کہ کیا کریں گے اصلاح کے لیے. محض روک دینا کافی نہیں ہے, اب آپ کو بتانا پڑے گا نا. تو اس کے لیے قانون سازی کریں. ہمارے ملک میں, ملیشیا میں, مصر میں بہت سی جگہوں پر بہت سے قوانین بنے, شادی کے بارے میں قوانین بنے. عام حالات میں لوگ شادی کر لیتے تھے. اب آپ نے قانون بنایا نا اپنے یہاں, فیملی لا آرڈیننس, اس میں یہ طے کیا گیا کہ شادی کرنے کے لیے یہ طریقہ ہوگا, یہ اجازت لی جائے گی. طلاق کے معاملات اسی طرح گھروں میں ہو جاتے تھے, بس زبانی طلاق دے دی, بات ختم ہو گئی. پھر آپ نے ایک فیملی لا آرڈیننس بنا کے ایک پورا طریقہ, ایک پروسیجر بنایا. تو پروسیجر, کسی جرم کے بعد پروسیجر کیا ہوگا, یہ بنانے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہر حکومت اور ہر معاشرے کو دیا ہے. ضرور بنائیں, روک دیں اس چیز کو. حجام صاحب, یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی سرکشی ہو گئی ہے اور اب ان مراحل سے گزر کے آپ کی جو بیوی ہے وہ نشوز پہ اتر آئی ہے تو آپ تعدیب کر سکتے ہیں, کان گرم کر سکتے ہیں, آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے اقدامات ہیں, ہم بالعموم دیکھتے ہیں بچوں کو جب آپ نے مارا تو وہ تو اور بگڑ جاتے ہیں. تو سرکشی کو روکنے کا جو طریقہ مثلا اللہ میاں نے ایک پروسیجر بتایا, اس میں یہ جو آخری بات ہے یہ تو عام مشاہدے کے تحت سرکشی کو بڑھانے کا باعث بن جاتی ہے. پہلے وہ کسی بے عقلی کی بات میں مبتلا ہو کے سرکش ہوتی ہے, تو پھر تھپڑ مار دیا تو وہ تو انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے. تو نہ کریں, پابند کیے, حکم دے دیے, حالات کے لحاظ سے دیکھیں. یعنی بندہ کون ہے, معاملہ کس کے ساتھ ہے, خاتون کون ہے, کوئی اجڑ گنوار ہے, کوئی پڑھی لکھی ہے, بات کی جا سکتی ہے, معاملہ پہلے ہی مرحلے میں سیٹل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کون سا آپ کو ہدایت کر دی ہے کہ آپ ضرور یہ کام کریں. وہ تو بلکہ آپ کو روک کر بیٹھ گیا ہے کہ یہ پہلے ان دونوں مراحل سے گزاریں بات کو. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ غصے میں آ گئے ہیں, آپ کو ان مرحلوں سے گزرنا ہے پہلے. اور اس میں سب سے دلچسپ چیز یہ ہے کہ ادھر اس بیچارے کے اوپر تو تنقید ہو رہی ہے, اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی کہ تم ہی سرکشی نہ کرو, باز آ جاؤ اس سے. یعنی بچے کو بھی تو کوئی بات کرے نا, اولاد کو بھی کوئی بات کرے. اصل میں دونوں جانب معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ آپ کو غصے میں, انتقام میں, ہیجان میں کوئی اقدام کرنے سے روک دیا ہے. نہیں کر سکتے آپ. پہلے آپ کو نصیحت کے مراحل سے گزرنا ہے, پھر آپ کو سپریشن کے مراحل سے گزرنا ہے, اس کے بعد کے مرحلے کے بارے میں جو قانون سازی کرنی ہے کریں, کوئی رکاوٹ نہیں اس میں. لیکن ان جذبات سے بالا تر ہو کر پہلے اصول قانون کو سمجھیں کہ سرکشی قابل سزا جرم ہے. اور قدیم زمانے میں بھی اگر سرکشی کا ارتکاب ہوا ہے تو سزا کے تمام پہلو, خواہ وہ ریاست سے متعلق تھے, خواہ معاشرے سے, وہ خاندانی کے اندر ہوتے تھے سب کے سب. انہی کو آگے بڑھ کر ہم نے ریاست کے نظام میں بدلا ہے. تو ہم سے بھی سرکشی جو ہے, مطلب جب بھی ہم کوئی تعریف متعین کرتے ہیں تو اپلائیڈ صورتوں میں وہ لاگو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس کا فیصلہ کون؟ مثلا ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے نوکری کرنی ہے اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں تم گھر در کی ذمہ داریاں سنبھالو, اور وہ نوکری پہ چلی جاتی ہے, تو یہ سرکشی ہوگی. یہ تو اختلاف رائے ہے. اس نے تو بات نہیں مانی نا شوہر کی, وہ چلی گئی. بات نہ ماننا بھی سرکشی نہیں ہوتی. بہت سی باتیں ہمارے بچے نہیں مانتے, بہت سی باتیں اپنی بات کر دیتے ہیں. سرکشی اس اتھارٹی کو, اس نظم کو, اس حیثیت کو, اس رشتے کو چیلنج کر دینے کا نام. تو شوہر کہے میں نے منع کیا تھا, میری اتھارٹی چیلنج کر دی, چلی گئی. شوہر کہے گا تو اس پہ گفتگو ہو جائے گی نا. یعنی جب یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سمجھاؤ. وہ سمجھانے کے مرحلے میں اپنے والدین کے پاس جائے گی, اپنے اعزا کے پاس جائے گی, اپنے دوستوں کے پاس جائے گی, اور جا کر کہے گی یہ مجھ سے ایک ناجائز مطالبہ کر رہا ہے. تو سمجھانے کے مرحلے میں بات ختم ہو جائے گی. یعنی یہ چھلانگ لگا کے آپ نے کیوں جانا ہے اس جگہ کے اوپر؟ پہلے بہت سی بات ہوگی, ہو جائے گا. سرکشی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اسی طرح مرد کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بیٹھی رہے گی. اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف خاندان کے پاس جائے, اعزا کے پاس جائے, اور اگر کوئی عدالتی نظام موجود ہے تو اس کے پاس چلی جائے, دونوں کے پاس. لیکن خود اس کو اقدام کرنے سے کیوں روک دیا گیا؟ اس لیے کہ فرق مراتب قائم رہے. اس کے بغیر کوئی سوسائٹی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے. آخری سوال ہے ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جدید کچھ قرآن مجید پہ غور فکر تدبر تحقیق کرنے والے احباب نے اس آیت کا ایک مختلف مفہوم بیان کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ فَضْرِبُوهُنَّ سے مراد یہاں پہ عورتوں کو مارنا یا تعذیب نہیں ہے. تو زبان کے لحاظ سے میں چاہتا ہوں آپ بالکل تحلیل کر کے بتا دیں کہ یہاں اس طرح کی کوئی توجیہ جو بالعموم عقلی لحاظ سے
کافی قابل قبول لگتی کہ اچھا چلو مار پیٹ کا معاملہ نکل ہی گیا قرآن سے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا قتل کا معاملہ بھی نکال دیں قرآن مجید سے، چوری کی سزا کا معاملہ بھی نکال دیں، فارغ کریں اس بات کو۔ قرآن مجید اس جذباتیت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ صاف صاف طریقے سے کہتا ہے کہ اصلاح ہوگی، نصیحت ہوگی، سوسائٹی کام کرے گی، گھر کے معاملات میں بھی یہی ہوگا، عدالتوں میں بھی یہی ہوگا، پولیس کو بھی یہی کرنا چاہیے ابتدا میں۔ لیکن اگر جرم اس جگہ پہ ہو گیا ہے کہ جس کے بعد سزا ہی دینی ہے تو سزا دی جائے گی۔ باقی یہ کہ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے ایک معنی ڈال دیے آیت میں، ان کو پھر قرآن مجید کا ویسے ہی انکار کر دینا چاہیے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں جو گنجائش نہیں ہے وہ اس میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہم سب بہت شکریہ، بہت تفصیل سے آپ نے اس موضوع پہ سوالات کا جواب